खुदाम यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र हो कि वो हमें संभालता है, हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है और शिफा बख्शता है। जिन हालात में से भी हम गुज़रते हैं वो हमारे साथ होता है अकॉर्डिंग टू हिज़ वर्ड कि वो कभी नहीं छोड़ेगा और वो हमेशा अपने लोगों के साथ होता है। तो खुदा उनका शुक्र हो उसकी सारी बातों के लिए और उसके काम के लिए जो वो आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में कर रहा है। हर एक दिन और हर एक लम्हा इंतहाई कीमती होता है। और आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमने खुदा उनके कलाम में से सीखना शुरू किया है दुआ के हवाले से। और आपको याद होगा कि अमाल की किताब के वसीले से हमने दुआ के बारे में सीखना शुरू किया है कि जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के वादे के मुताबिक, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक दुआएं करते हैं और तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। और समटाइम्स ये भी हो जाता है कि आप किसी की दुआ का जवाब हैं। जैसे कि हमने अमाल की किताब में देखा कि जब प्रेयर में यूनिटी हो तो खुदावंद हमें जवाब देता है। फिर हमने ये भी देखा कि जब इंसान की अक्ल काम नहीं करती, वो फ़ैसला नहीं कर पाता, ऐसे ज़िंदगी के हालात होते हैं, ऐसे फ़ैसला जात हैं जिसमें आपको डिवाइन विज़डम की ज़रूरत होती है। तो खुदावंद आपको जवाब देगा जब आप उसके कलाम को लेकर उसके पास जाएंगे। और फिर थर्डली हमने देखा था कि हालात नहीं बदलते बल्कि हम बदल जाते हैं अकॉर्डिंग हिज़ विल। तो हम बदल जाते हैं उसके कलाम के वसीले से और उसकी मर्ज़ी के वसीले से। और फिर हमने देखा कि जब शिगिर्दों पर इंतहाई मुश्किल आन पड़ी, हालात काफ़ी टफ़ हो गए, हुकूमतें उनके ख़िलाफ़ हो गई और ऐसे कानून या ऐसा लॉ उनको दिया गया कि मसीह का नाम लेकर तुमने मनाती नहीं करनी, लेकिन फिर भी वो उस ट्रुथ पर, उस सच्चाई पर स्टैंड लिए हुए थे और खुदा ने उनकी दुआ का जवाब भी दिया। और जो हमने अमाल की किताब चौथे बाब में ये पॉइंट देखे थे कि जब हम ये दुआ करते हैं कि खुदावंद तो अपने हाथ को बढ़ा और शिफा बख्श, तो आप देख सकते हैं कि शिफाएँ ख़ानदानों में भी नज़र आएंगी। और रिसेंटली ऐसी गवाहियाँ भी सुनने को मिली कि जो इस वायरस का शिकार हुए लेकिन खुदा ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाकर उनको शिफा बख्शी। और इन दिनों में भी मज़ीद लोग जो हैं जो इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, आप उनको अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और खुदावंद से हम दुआ भी करें और दुआ के साथ हम ईमान भी रखें कि खुदावंद उनकी ज़िंदगी को बढ़ाए और उन्हें इस मुश्किल हालात में से, इस वायरस के इफ़ेक्ट से आज़ाद करे, रिहाई दे, शिफा बख्शे। और फिर हमने देखा था स्टिफनेस की लाइफ के बारे में। और स्टिफनेस का मतलब क्या है? ताज है, अजर है और इज़्ज़त है और फूलों का हार भी इसे कहा गया है और शाही होना भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो स्टिफनेस रसूलों की दुआ का एक जवाब था जब उन्होंने ये दुआ की कि खुदावंद हमें कलाम सुनाने की दिलेरी तू अता कर दे कि हम तेरे कलाम को इंतहाई दिलेरी के साथ बयान करें। तो ये आप उनकी दुआ का जवाब देख सकते हैं कि दुआएं हमेशा मुकाशफा देती हैं। दुआएं जो हैं वो हमारे बंद ज़हन को खोल देती हैं। समटाइम्स हमें समझ नहीं आ रही होती जब आप उस हालात में दुआ कर रहे होते हैं जो कि टफ़ नज़र आ रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि जो हमारे घर की जो फ़िज़ा होती है वो इतनी पीसफुल नहीं होती, लेकिन उसमें भी जब आप अपने खुदावंद की तरफ रजू लाते हैं तो खुदावंद आपको दुआओं का जवाब देता है। तो हमने उस दिन 3 बातें देखी थी: कलाम को सुनाने की दिलेरी, शिफा और मोजज़े के ज़हूर में आने की दुआ। और हमने देखा था कि दुआ का जवाब फ़ौरन आया
جواب کیسے آیا؟ مکان ہل گیا، روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ اور پھر ہم نے اسٹیفنس کی لائف میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے خدا نے اس کو استعمال کیا اور دعا کا جواب انتہائی خوبصورت ملا۔ تو آج آپ کے ساتھ مل کر اس کلام کی طرف آئیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند اس وقت میں ہمارے ذہن کو کھولے گا، اور یہ پریکٹیکل بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں اگر کوئی شخص آتا ہے تو آپ فوراً اس کے لیے اپنے دل کو پاک کریں، اس کے لیے اپنے دل کو صاف کیجیے گا، اور پھر خدا کی برکت کو، خدا کے آسمان کو آپ اپنے لیے کھلا ہوا پائیں گے۔ تو اسٹیفنس کی لائف میں سے ہی ہم یہ بات سیکھیں گے۔ خداوند یسوع، تو جو ہمارا خدا ہے، ہمارا باپ ہے، تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے اے باپ ہم تیرے پاس آتے ہیں اس وقت۔ اے خداوند، تیرا روح القدس ہمارے دل پر، ہمارے ذہن پر راج کرے، اور آج جو کچھ بھی تو ہمیں کہنا چاہتا ہے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلے سے ہیلنگ پاور کو تو نازل کر، یسوع کے نام سے، آمین۔ اس وقت ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب اور اس کا 7واں باب اور اس کی آخری 2 ورسز ہیں، 59 اور 16۔ بس یہ اسٹیفنس کو سنسار کرتے رہے، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع، میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ تو 2 kind of prayers ہیں، یہ 2 جملے ہیں، لیکن میں اس کو 2 طرح کی دعا کا نام دیتی ہوں۔ ایک ہے ریکویسٹ، جو اس میں التجا کی گئی ہے، درخواست پیش کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری روح کو قبول کر۔ اور دوسرا ہے انٹرسیڈ کرنا، شفاعت ہے، التجا ہے، دوسروں کے بہاف پر یہ شخص کھڑا ہے کہ خدا رحم کر دے۔ تو یہ ایسی دعائیں 2 جنہوں نے مجھے ایک نیا مکاشفہ دیا، میرا ذہن کھولا۔ تو آج میں آپ سب کے لیے یہ سمجھتی ہوں کہ خدا کا روح ہمارے درمیان ہے، اور یہ ہمارے دلوں پر راج کرے، اور جیسے اسٹیفنس کی دعا نے اثر چھوڑا، اور اس کا اثر آپ یہ دیکھیں کہ 8ویں باب کے بعد 9ویں باب میں ایک بہت بڑے دعا کا جواب، یا اس پریئر کا جو اسٹیفنس نے خداوند کے سامنے کی، اس کا جواب آپ دیکھیں گے۔ تو اسٹیفنس خداوند کے بارے میں 2 باتیں کہہ رہا ہے۔ بعض اوقات دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں نالج دیتی ہیں، نالج ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک مکاشفہ ہمیں دے دیتی ہیں، ہمارے ذہن کو کھولتی ہیں تاکہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ یہاں پر جو سچائی ہمیں ملتی ہے، پہلے نمبر پر خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ کیا وہ میری روح کو قبول کر سکتا ہے، یا میں اپنی روح کو خداوند کے سپرد کر سکتی ہوں؟ تو اس کلام کی اور اس دعا کی روشنی میں مجھے یہ مکاشفہ مل گیا کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ میری روح کو قبول کرے، یا میں اپنی روح کو اس کے سپرد کر سکتی ہوں۔ اور سیکنڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اے خداوند، ان کے گناہ، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر وہ سو گیا۔ تو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گناہ جو وہ کر رہے تھے، خداوند معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے یا اختیار رکھتا ہے۔
آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب خداوند یسوع مسیح نے اس شخص سے کہا تھا جو کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، چارپائی پر تھا، ایک مفلوج شخص کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے اتارا گیا گھر کے اندر، تو آپ جانتے ہیں خداوند نے اسے یہ کہا تھا کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ گناہ کیسے معاف کر سکتے، خدا کے سوا تو کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو خدا نے کہا ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ تو یہ اختیار خدا یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اسٹیفنس اس مکاشفے کو جان گیا کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے، اس کے پاس کون کون سے اختیارات موجود ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات ملتی ہے، خداوند یسوع مسیح عادل ہے، وہ عدالت کرنے والا ہے، وہ ہے جو عدالت کرے گا۔ وہ خداوند سے انٹرسیڈ کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے۔ یہ گناہ جو اس وقت وہ کر رہے تھے کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا، اس کو سنسار کیا ہے، یہ شخص جس کے لیے لکھا ہے کہ وہ روح القدس سے بھر گیا، اور جب وہ روح القدس سے بھر گیا تو یہ جو کچھ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ اس کو برداشت کر رہا ہے، اور ایسی حالت میں جو کہ وہ شخص لہولہان ہے، ایسی حالت میں وہ خداوند سے دعا کرتا ہے، ایسی حالت میں وہ یہ التجا خداوند کے سامنے کر رہا ہے۔ تو اس کی دعا جو ہے وہ یہ تھی کہ میری روح کو تو قبول کر۔ تو آپ کو یاد ہوگا ایک اسی طرح کی پریئر خداوند نے بھی کی تھی، اور اس دعا کا اثر جو ہے آپ دیکھیے گا کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ دعا کی، لوکا کی انجیل، مرکز کی انجیل میں بھی آپ کو ملے گا، متی کی انجیل میں بھی ملتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی روح کو اپنے باپ کے سپرد کیا تو واٹ ہیپنڈ، تو کیا ہوا تھا، کیا اس کی اس دعا کا اثر کچھ ہوا یا کچھ آپ کو رزلٹ ملتا ہے؟ لوکا کی انجیل اور مرکز کی انجیل میں لکھا ہے جب خداوند نے یہ دعا کر لی تو جو وہاں پر موجود صوبہ دار تھا وہ یہ کہتا ہے بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا، پھر وہ یہ بھی کہتا ہے بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ تو یہ ہے جو دعا کی جا رہی ہے اس کا اثر دوسرے کی لائف میں کیا ہے۔ تو جب اسٹیفنس یہ دعا کر رہا ہے تو اس کا رزلٹ آپ یا اس کا اثر آپ ضرور دیکھیں گے۔ سول ایک زبردست خداوند کا شاگرد نکلا جس کو خداوند منظر عام پر بعد میں لے کر آتا ہے، تو آگے چل کر آپ کو اس کا بھی ذکر ملے گا۔ تو دعا کا اثر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہے یا سنا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ پھر صوبے دار نے خدا کی تمجید کی۔ تو خداوند یسوع مسیح کی اس دعا کا اثر ہمیں ملتا ہے کہ بہت زیادہ اثر، اور بھی لوگ جو اس وقت وہاں پر موجود ہوں گے انہوں نے بھی خدا کی تمجید کی ہوگی۔ تو جب آپ دعائیں کرتے ہیں، جب آپ انٹرسیڈ کرتے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ دوسرے اس دعا کے سے کیا کچھ حاصل کرتے ہیں، یا آپ کی دعا جو ہے وہ دوسرے کے ذہن کو کھول دینے کا باعث بن سکتی ہے، آپ کی دعا مسیح کا مکاشفہ دے سکتی ہے۔ ایسی دعائیں خداوند کی تمجید اور پرستش کا باعث بھی بن سکتی ہیں، جیسے کہ اسٹیفنس کی دعا کہ اے خداوند میری روح کو قبول کر اور یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے، معاف کر دینا، گناہ کو معاف کرنا بڑا مشکل ہے یہ کام۔ اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے، آپ کسی کو اپنا گنہگار سمجھتے ہیں، تو کیا مسیح کی پیروی کرتے ہوئے یا مسیح کی شاگرد ہوتے ہوئے آپ اس شخص کو معاف کر سکتے ہیں؟ تو فون اٹھائیے، فون کیجیے گا اس شخص کو اور اسے کہیے کہ میں اپنا دل صاف کرتی ہوں اور آپ کے گناہ کو معاف کرتی ہوں۔ اور اگر
آپ سے کسی کو شکایت ہے تو تب بھی اس شکایت کو پیچھے ہٹا دیجیے۔ آج یہی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہوں، مسیح کی مانند بنے، جیسے اسطفنس مسیح کی مانند بنا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔